मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और मरूफ टिक टॉकर जो हैं नदीम मुबारक अलमरूफ नदीम नानी वाला यहाँ पर पहुँचे हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने जो है वो ज़मानत रजब भट्ट और नदीम नानी वाला की मंजूर की है। 6 जनवरी तक दोनों जो यूट्यूबर हैं उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई है। रजब भट्ट जो हैं या नदीम मुबारक जो नानी वाला के नाम से जाने जाते हैं, ये पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं। ज़रा सी भी कोई हरकत छोटी सी भी हो तो वो उसके लिए मायूब बन जाती है। मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो बिला जवाज और बेबुनियाद किस्म का रजब अली भट्ट के खिलाफ प्रीवियसली भी किया जाता रहा। फिगरस नंबर ऑफ केसेस, बट हमेशा की तरह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और इन्होंने सुरखरू हो के जो है वो ये सामने बाहर आए हैं। एक्सपेक्ट करते हैं उनकी बकाया एक आईफोन रखा हुआ, उनके लिए मिलेंगे तो उनको आईफोन देंगे इंशाल्लाह। डॉन न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं राना बिलार हूँ। यहाँ पर मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और मरूफ टिक टॉकर जो हैं नदीम मुबारक अलमरूफ नदीम नानी वाला यहाँ पर पहुँचे हैं और लाहौर की सेशन कोर्ट ने जो है वो ज़मानत रजब भट्ट और नदीम नानी वाला की मंजूर की है। हमारे साथ रजब भट्ट और नदीम नानी वाला के वकील मियाँ अली इशफाक मौजूद हैं और 6 जनवरी तक दोनों जो यूट्यूबर हैं उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई है। मियाँ साहब ये बताएं, एक तो रजब भट्ट जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ चुके हैं, खदशा ये था कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये बातें आई कि लाहौर पहुंचते ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। तो आज आपने ज़मानत दायर कर दी है, एक अदालती केस के हवाले से बताएं और ये भी बताएं कि इसके अलावा भी कोई केसेस रजब भट्ट और नदीम मुबारक के खिलाफ मौजूद है। राना साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरी आपके राना बिलार और डॉन टीवी के तवज्जुह से आपके जितने यहाँ पे साथी आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें। जितनी हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं और इनको भी इनके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे तो सबके लिए मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकालें और हम सबकी जितनी क्यूरीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट जो हैं या नदीम मुबारक जो नानी वाला के नाम से जाने जाते हैं, ये पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें, इनको आप ब्लॉगर्स कह लें, या इनको डिजिटल वर्ल्ड में बहुत से लोग इनको जो हैं वो दर्जा देते हैं कि दे आर एट द टॉप ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। बात यह है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत पा लेता है या बहुत ज़्यादा उसकी प्रोमिनेंस हो जाती है तो कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी उससे उसकी हरकत सकनात वो इतनी ज़िम्मेदार होनी चाहिए कि उससे कोई ना कोई बातें अगर किसी को थोड़ी सी भी नागवार गुजरें या लोग नाराज़ हो जाएं या मायूब वो ज़रा सी भी कोई हरकत छोटी सी भी हो तो वो उसके लिए मायूब बन जाती है। देयरफॉर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आपने देखा ये वो वजूहात हैं कि इनका मैसिव किस्म का डिजिटल इन्फ्लुएंस होने की वजह से इनके साथ कोई भी चीज़ मंसूब की जाए तो वो एज अ कंट्रोवर्शियल चीज़ या स्कैंडलाइज चीज़ जो है वो तस्वुर की जाती है। और हमेशा से जो है वो आपने देखा कि मैं माजी में भी रजब अली भट्ट के ख़िलाफ़ आपने देखा कि 3 मुकदमात जो हैं वो एक ही साल में दर्ज किए गए और तीनों मुकदमात की जो नोयत और हसासियत है वो इतनी संगीन थी जिसकी बेसिस पे एक मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो बिला जवाज़ और बेबुनियाद किस्म का रजब अली भट्ट के ख़िलाफ़ प्रीवियसली भी किया जाता रहा। और आपने देखा कि हमने अपने आप को एट दैट पॉइंट इन टाइम कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर किया और एक पूरे ऑर्गेनिक रिगरस प्रोसेस के थ्रू गुजर के इन्होंने मिजरीज़ का सामना किया और अपने आप को सबमिशन ऑफ लॉ करने के बाद एज अ बोनाफाइड सिटीज़न एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो है प्रेजेंट करने के बाद शामिल तफ्तीश हुए। इन्होंने रेप जैसे मुकदमात का सामना किया जहाँ पे जो रेप की सो कॉल्ड विक्टिम्स थी उनके ऊपर कॉम्प्रीहेंसिवली जो है 2-2 3-3 दिन जरा जो है वो जारी हो रही और ये बाकायदा रिगरस प्रोसेस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि ये 100% जैली व झूठा जो सा है वो और बेबुनियाद किस्म के जो सा है मुकदमे दर्ज कराए गए। फिर आपने देखा कि रजब के ख़िलाफ़ प्रीवियसली भी जो है वो 295C यानी कि ब्लास्फेमी का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। और आप जानते हैं कि कोई शख्स इस मुल्क में मुसलमान हो और बाआवाज़ बुलंद जो है वो अपने रिलीजन को इस्लाम को प्रीच करे और उसकी रोज़ जो है वो उसको अबाइड बाय करे और स्ट्रॉन्गली अपने आप को जो है मैनिफेस्ट करे एज अ मुस्लिम, उससे मंसूब भी कोई छोटे से अल्फाज का चुनाव
یا کسی شخص کو کوئی ون فارم آف انٹرپریٹیشن آف اے ون پرٹیکولر سبجیکٹ کے ڈس ایگریمنٹ کی بیسس پہ اتنے سیریس ایلیگیشن جو ہیں وہ الیج کر دینا جس میں کسی انسان کی زندگی اور موت بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگ سکتی ہے اور حساسیت اتنی زیادہ ہو کہ کسی کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو، ان کیسز کا بھی آپ نے دیکھا کہ پریویسلی انہوں نے سامنا کیا اور اس میں بھی وہ مقدمات 100 نہیں بلکہ 1000% آپ نے دیکھا ریکارڈ کے مطابق خارج ہوئے ہیں، مقدمے جو ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے. ایکسکیوز می یار پلیز بی رسپانسبل. اچھا وہ آپ نے دیکھا پریویسلی بھی مقدمات جو ہیں وہ خارج ہوئے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور مقدمات کا سامنا کیا. تو میں اس کا کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ آپ کو دے کے اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ پریویسلی بھی ہی ہیز انڈر گون اے ریگرس نمبر آف کیسز، بٹ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے سرخرو ہو کے جو ہیں وہ یہ سامنے باہر آئے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 4-4.5 مہینے پہلے ایک جنرل جو ہے وہ ایک نوشن اسٹیبلش کی گئی اس ملک میں کہ جی یہ کچھ ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا ڈیجیٹل ویلاگرز جو ہیں وہ گیملنگ پروموٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پاکستان میں FIA کا ادارہ ہے، پاکستان میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، پاکستان میں اسی طرح جو PTV ہے، پاکستان میں PCB ہے. یہ تمام ذمہ داران جو بڑے بڑے ادارے ہیں اور جو ہمارے قومی کرکٹر ہیں، نیشنل جو کرکٹ پلیئرز ہیں، ان لوگوں نے بھی اس طرح کے جو لوگوز ہیں وہ ایپس جن کا ایلیگیشن ان لوگوں پہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے انہی چیزوں کو پاکستان کے ٹاپ کرکٹ پلیئرز نے، PCB نے اور PTV نے براڈ کاسٹ کیا، PCB نے ان کو پروموٹ کیا. تو کیا مجھے بتایا جائے آج تک PTV میں کسی کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ دی آنسر از نو. کسی کرکٹ پلیئر کے خلاف ایسا ایکشن ہوا ہے؟ دی آنسر از نو. اور اگر سرکار کے وہ ادارے جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا اور سرکار کے وہ ادارے اگر کوئی چیز پروہبٹڈ تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کو بین کرتے کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر یا کسی ڈائریکٹو کے تھرو، وہ آج تک ایگزسٹ نہیں کرتا. اور کسی بھی فورن ایپس جو ہیں ہمارے آپ کے اور میرے موبائل فون میں سینکڑوں ایسی موبائل اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. میرا کام نہیں ہے ایز اے پرسن ایز اے سٹیزن جاننا کہ یہ کس ملک کی ایپ ہے ایز لانگ ایز اور یہ اس کے پیچھے جو سا کمپنی کون سی ہے اور اس کے پیچھے شیئر ہولڈر کون سے ہیں اور ان کی آنرشپ کس کی ہے. میں ایک ایپ یوزر ہوں. مجھے کیا لگے پاکستان میں جو انٹرنیشنل برانڈز جو ہیں، چاہے وہ کپڑے کے ہیں، چاہے وہ جوتے کے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہیں، ان میں وہ کس کنٹری کے اوریجن کے لوگ ہیں. اور میں نے تو اپنا ایز اے بونافائڈ کنزیومر جو ہے اس کو ہمیشہ یوز کرنا ہے اور مجھے کیا لگے کہ اس کا فائدہ کون یا لے رہا ہے، اس کا نقصان کسی کو کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو گیمبلنگ ایپس ہیں آج ایز وی اسپیک ٹوڈے، جبکہ پاکستان میں اتنا اس کو تھیاٹرکس اور ڈرامیٹکس کے پروسیس سے گزارا گیا اور ان کو ایسے لیبل کیا گیا جیسے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ویلن ہیں. ایسی کوئی چیز جو ہے فرام دا ڈے ون which has been prohibited by the law and an order, formal order has been issued by the government of Pakistan or even any provincial government does not exist. In absence of any such ایسی غیر موجودگی میں کسی ایسے آرڈر کی اور ایسے بین کی، آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے دشمن ممالک کے جو ان سا ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ایک انتہائی فضول قسم کا بےہودہ اور بے شرمانہ قسم کا جو ان سا الزام ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں، جو ہمارے جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہیں، ان لوگوں کی بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کی ایکیڈیمک ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کا سوشل انٹرنیشنل ایکسپوجر اس قابل ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی شخص کو، اور خاص کر تمام شہری برابر ہیں، لیکن اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں اور آپ کے لوکل سٹار بن گئے ہیں، آپ ان کے کانٹینٹ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. بٹ اگر ان کی انٹرنیشنل یا نیشنل ریکگنیشن بن گئی ہے تو آپ نے ضروری ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اگر سیریس لیول پہ جاتے ہیں تو آپ نے ان کو کانٹروورشلی کرنا ہے. اور آپ نے جو فورن ریمیٹنس پاکستان میں آ رہا ہے، جس سے پاکستان کی جو کیش، ڈالر کیش اسکریپ قسم کی جو سا اکانومی ہے اس کو تقویت مل رہی ہے، تو آپ نے ہمیشہ اسی کو ہی خراب کرنا ہے. تو ملک دشمنی جو ہے وہ ہمارے تفتیشی ادارے جو ہیں وہ کرتے ہیں. جب فورن ریمیٹنس ڈائریکٹ آتی ہے جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان ایوری ڈالر دیٹ از پورنگ ان پاکستان، اس کا 1% جو ہے وہ اسٹریٹ اوے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ڈیڈکشن جو ہے وہ کرتا ہے، وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس روپے بہت زیادہ ہوں گے لیکن پاکستان میں ڈالر جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت بڑی قحط زیادہ قسم کی ہم قوم ہے جس کے پاس ڈالر کی کمی ہے. تو اگر وہ بھی جو لوگ تھوڑے یا زیادہ لے کے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی یہ حرکتیں کریں، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. تیسری اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ABCDXYZ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج میں کسی قسم کی ایکسکیوز می، آپ ایکسپریس والے بھائی ایک منٹ پلیز،
آپ یہ دیکھیں کوئی ایسا شخص پاکستان میں عام شہری کسی نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہو کہ جی کوئی گیملنگ ایپ انہوں نے پروموٹ کی ہے جس کو ہم نے ان کے انفلوئنس میں آ کے جو ہے وہ کوئی گیملنگ شروع کر دی ہے. اگر کسی شخص نے کوئی انڈیپینڈنٹ کرائم کیا ہے تو اس کی پرووکیشن جو ہے یا ایٹریبیوشن جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص پہ جو انفلوئنسر ہے اس پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہم نے اب آپ دیکھا آ کے کہ پاکستان میں جب یہ ایک پورا سکینڈلائز اس چیز کو کیا گیا تو ایک ہاسٹل قسم کے سرکمسٹانسز تھے. تو ہم نے اس وقت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یعنی کہ اٹ واز اے کیلکولیٹڈ ڈیلیبریٹڈ ایڈوائس دیٹ آئی ہیو گیون دیم کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو انصاف اس طرح کی ہاسٹیلٹیز میں جہاں پہ پروپیگنڈا زیادہ ہے اور کوئی عقل کی اور سمجھ کی بات جو ہے وہ نہیں ہے اس پروسیس سے ذرا تھوڑا سا دھیما ہونے کے بعد جب بہت سے لوگوں کو عقل اور سمجھ آ گئی کوئی بات نہیں میں اس میں یہاں پہ یار میں آئی ایم مور کمفرٹیبل ہیئر پلیز. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اب ہم نے آ کے اپنے آپ کو کورٹ آف لاء میں سرنڈر کیا ہے. ان کی بیلیں کروائی ہیں. رجب کے خلاف ایک کراچی کا بھی مقدمہ ہے اور ہم کراچی کے مقدمے میں بھی ڈیورنگ دس ویک جو ہے وہ ان کی وہاں پہ لوکل کورٹ میں جا کے سرنڈر کریں گے اور ضمانت جو ہے وہ کروائیں گے انشاءاللہ. اور یہی وہ ساری پڑھی لکھی باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں آج تک عدالت کے سامنے ان کی پراپر اس کیس میں اسسٹنس کی نہیں گئی وہ اب ہم انشاءاللہ بارک و تعالیٰ کریں گے اور ان کے کیس کو بڑا کمپریہنسولی. اور یہاں تک بھی میں بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس ایشو پہ. پشاور ہائی کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو پچھلے سال سے کہا ہوا ہے 2024 سے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور ذمہ داروں کا سرکار میں ان ذمہ داروں کا تعین کریں. وہ آج تک نہیں ہوا. میاں صاحب آخری 2 کوسچن آپ سے میں کروں گا. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو کنٹروورسی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گاڑی کے حوالے سے وہ کلیریفیکیشن آپ دے دیں. اور دوسرا ڈکی نے اپنا بگ بردر کا نام ڈسکلوز نہیں کیا. کیا راجب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بگ بردر آپ ہیں؟ رانا صاحب فرسٹ تھنگ فرسٹ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بدمزگی جو ہمارے یہ رجب علی یا ندیم مبارک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کا ذکر کیا. میں نے پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک شوقیہ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں وہ کی تو اس میں ان لوگوں نے اس پہ کمپریہنسولی اپنا ریمورس شو کیا. بتایا کہ ان کا رویہ معذرت خانہ ہے. بتایا کہ یہ لازمی طور پر اس چیز کے بارے میں شرمسار ہے اور انہوں نے اپنی انیبلٹی بتائی کہ یہ وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ نہیں ہے اور وہاں لوکل کورٹ کی ایتھکس کا نہیں پتہ. اور رجب علی بٹ نے اور ندیم مبارک نے بڑا کمپریہنسولی جو سا اس پہ معذرت خانہ رویہ رکھا. فرسٹ آف آل فرام دی کورٹس جوڈیشری اور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سینکٹٹی ہے وہ کسی طرح کنٹروورشل ہوئی ان کے اس ایکٹ سے جس میں یہ براہ راست رسپانسبل نہیں ہے چونکہ نہ ہی ان کی گاڑی تھی اور نہ ہی یہ صرف گاڑی میں اس مقام پہ جا کے بیٹھے ضرور ہیں جہاں پہ کوئی پرائیویٹ جو سا انٹری ایگزٹ ہوئی لیکن ان کا کوئی اس میں ایکٹیو رول یا ان کی انٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح لیگل فرٹرنٹی سے لائرز کمیونٹی سے اور جو پبلک لٹیگنٹس آتے ہیں ان سب سے جو ہے کہ کسی بھی طرح ہمارے جو ادارے ہیں اور خاص کر جو جوڈیشری ہے اس ادارے کو ہم نے تقویت دینی ہے. یہ قانون کے ادارے ہیں یہاں پہ ہم انصاف لینے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو ڈسکرمنیٹ یا کوئی وی آئی پی پروٹوکول لینے یا دینے نہیں آتے. یہاں پہ ہم نے اپنا سر خم کر کے اپنے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے. سو دے آر ویری اپولوجیٹک اینڈ وی کیٹاگوریکلی آن دیئر بہاف. یہ ندیم یہاں پہ موجود ہیں رجب یہاں پہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں ان کی انسٹرکشنز کے ساتھ جو ہے وی ہیو ہیڈ اے ڈیلیبریشن کہ آج ہماری میڈیا ٹاک جو ہے وہ لازمی ہوگی اور ڈفرینٹ ایسی کنٹروورسیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں اور اس پہ ہمارا کیٹیگوریکل سٹانس کیا ہوگا. تو دس از ان پریزنس آف رجب علی بٹ اینڈ ان پریزنس آف ندیم مبارک یہ ان کی طرف سے انسٹرکشنز جو مجھے دی گئی ہیں اس کی انسٹرکشنز کو میں ابائڈ بائی کرتے ہوئے جو ہے وہ پبلکلی اپولوجائز کر رہا ہوں کہ اگر ان کے اس کانڈکٹ سے جو ہے وہ ہماری عدالتوں کی کوئی بھی جون سا ہے سینٹٹی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. ہماری لیگل فرٹرنٹی جو ہے اس نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے. یہ بالکل ہم اس پہ معذرت کرتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ یہ جہاں جہاں پہ قانون کے سامنے اپنا سر خم کرنا ہوگا اور ریکوائرمنٹ آف لا پوری کرنی ہوگی. جہاں تک کوشچن ہے کہ کسی بردرز کا ینگر بردر ایلڈر بردر بگ بردرز اور brothers from another mothers تو یہ میرے ساتھ 1 سال سے جو ہے میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. I treat him as a younger brother and he never treats me as a lawyer as much as a brother. So I think for this point in time جو ہے I am acting in a role of being a brother in terms of guiding him کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو مزید رسپانسبل کیسے بنانا ہے بیکاز ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ بہت بڑے میسو لیول پہ رجب علی بٹ سے انسپائر کرتی ہے. تو ہماری آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ ان کو فردر پازیٹیولی کیسے امپیکٹ اور انسپائر کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں اس کا بھائی ہوں اور in a role of here in legal proceeding I am only strictly professionally acting in interest of
him as a bona fide practitioner of law and as a professional practicing barrister. इसके अलावा मेरा इसमें कोई रोल जो है वो नहीं है. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये नदीम मुबारक और रजब भट्ट, इन दोनों की 6 जनवरी तक ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है. अदालत ने दोनों को जो है वो गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है और दोनों को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया गया है. 6 जनवरी को रजब भट्ट और नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे और यहाँ पर दोबारा जो हतमी दलाइल है उसका आगाज़ किया जाएगा. जी.